शानज़े ने एक नज़र मेरी तरफ देखा मगर चुप रही। दूसरे ही लम्हे मैंने शानज़े की आंखों और चेहरे पर खौफ के साए लहराते हुए देखे। यकलख्त वो साकित व जामिद होकर रह गई थी। यूं लगता था जैसे कुर्सी पर पत्थर का बुत इस्तादा कर दिया गया हो। उसका मुंह खुला हुआ था और वो पलकें भी नहीं झपक रही थी। मैं ठिठक गया, क्या हुआ शानज़े? वो जवाबन वो इतना ही बोल सकी। मैंने उसकी नज़रों का ताक़ुब करते हुए कुर्सी पर बैठे बैठे गर्दन मोड़ कर देखा। मेरे अकब में एक खिड़की थी जिस पर शीशे लगे हुए थे, लेकिन उस खिड़की के पार कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने होंठ भींचते हुए शानज़े की तरफ देखा तो वो बदस्तूर पत्थर की मूरत बनी खिड़की की तरफ देखे जा रही थी। फिर जैसे ही वो होश में आई तो एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। निकल चलो अली, जल्दी करो, वो हिरासा लहजे में बोली तो मैं भी मुतहय्यर सा होकर उठ खड़ा हुआ। क्या हो गया है शानज़े? तुम क्यों खौफज़दा हो रही हो? मैंने सराहत तलब लहजे में पूछा। वो शानज़े तज़ब्ज़ुब के आलम में फिर इतना ही बोल पाई। शायद वो हद से ज़्यादा खौफज़दा हो चुकी थी कि अल्फाज उसके हलक में फंस रहे थे। हाँ हाँ बोलो। लेकिन वो कुछ ना बोल पाई। दूसरे ही लम्हे उसने अपना पर्स उठाया और चश्मे ज़दन में मेज़ की तरफ से घूमकर मेरी तरफ आई और मेरा बाजू पकड़े खारजी दरवाजे की तरफ जाने के बजाय दाएं तरफ वाली राहदारी की तरफ बढ़ गई। हम कहाँ जा रहे हैं? मैं मुस्तफसिर हुआ, लेकिन शानज़े ने कोई जवाब न दिया। उस तरफ राहदारी में रिहायशी कमरे थे और उसकी दूसरी तरफ सीढ़ियाँ थी जो गोलाई की सूरत में ऊपर जा रही थी। उनके कोनों में स्टील की डिज़ाइनिंग वाली ग्रिल्स लगी हुई थीं, जिनकी वजह से सीढ़ियों की खूबसूरती में इजाफा हो गया था। शानज़े मुझे लेकर सीढ़ियों की तरफ जाने के बजाय राहदारी की तरफ बढ़ती चली गई। मेरी समझ से बाहर था कि शानज़े इतनी उजलत और परेशानी में मेरा बाजू थाम कर मुझे कहाँ ले जा रही है। मैं इस होटल में पहली मर्तबा आया था, इसलिए मुझे इसकी लोकेशन मालूम नहीं थी। शानज़े जिधर मुझे लेकर जा रही थी मैं उसके साथ घसीटता जा रहा था, लेकिन मैं इतना समझ गया था कि कोई ख़तरे वाली बात थी जिसकी वजह से शानज़े मुझे वहाँ से लेकर कहीं महफूज जगह की तरफ जा रही थी। शानज़े इस वक्त सर तपा बर्क बनी हुई थी। शानज़े कुछ बताओगी भी कि? मैंने उससे पूछना चाहा। मैंने शानी भाई को देखा है, वो खौफ भरे लहजे में बोली तो मुझे उसके खौफ की वजह समझ में आ गई। क्या तुम्हें यकीन है कि वो शानी ही था? मैंने पूछा। हाँ, वो शानी भाई ही था, वो तयक्कुन से बोली। वो खिड़की से देख रहा था। लम्हा भर खिड़की से देखने के बाद वो गायब हो गया। मैं भी अब संजीदा हो गया था। अगर वाकई खिड़की से देखने वाला शानी था तो फिर खतरे वाली बात थी। वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ था, बल्कि मेरा जानी दुश्मन बना हुआ था। शायद उसने तुम्हें मेरे साथ देख लिया था। शानज़े ने अपना ख्याल जाहिर किया। मैंने ठंडी सांस अपने अंदर उंडेली और मेरे तने हुए आसाब ढीले पड़े। इतनी मामूली बात के लिए तुम परेशान हो गई? मैंने मजबूत लहजे में कहा। परेशान मैं भी हो गया था, लेकिन मैं खुद को पुरसकून रख रहा था ताकि शानज़े का हौसला बरकरार रहे। क्या ये मामूली बात है? वो हैरत के ज़ेरे असर मुस्तफसिर हुई। मेरे लिए तो मामूली बात है शानज़े, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा भाई मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सुनकर हैरत हुई है, शानज़े मुतहय्यर होकर बोली। एक बंदा तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है और तुम उसे मामूली करार दे रहे हो। मैंने तुम्हें बताया तो है कि वो पागलों की तरह तुम्हें तलाश करता फिर रहा है। मेरी बला से करता रहे। मैंने लापरवाही का मुजाहरा किया। जानती हो वो कई बार मुझसे पिट चुका है और आज भी शायद पिटेगा। मेरी बात पर शानज़े शौक होकर रह गई। क्या वाकई? अपने भाई से पूछ लेना, मैंने कहा, लेकिन वो तुम्हें कभी नहीं बताएगा। एक बंदा कैसे बता सकता है कि उसने फलां बंदे से मार खाई है? मैं उससे कैसे पूछ सकती हूँ? अगर उसे पता चल गया कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमसे मिलती रहती हूँ तो वो मुझे जान से मार देगा, शानज़े बोली। और मैं उसे मारूंगा, मैंने संजीदा लहजे में कहा तो वो चलते चलते रुक कर मुझे देखने लगी। हम आधी से ज़्यादा राहदारी क्रॉस कर चुके थे। वाकई तुम बहुत बहादुर हो अली, शानज़े ने सताइशी लहजे में कहा। तंज कर रही हो या तारीफ? मैं मुस्कुराते हुए मुस्तफसिर हुआ। तारीफ कर रही हूँ, शानज़े तयक्कुन भरे लहजे में बोली। तारीफ करने का शुक्रिया, मैंने सच्चे दिल से कहा। एक बात याद रखना, डरते वो लोग हैं जिनके दिल में चोर होता है या जिनके करतूत स्याह होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरे दिल में चोर है और ना ही मेरे करतूत स्याह हैं, इसलिए मैं अल्लाह के सिवा और किसी से नहीं डरता, ख़ासकर इन रूसियाही इंसानों से।
شانزے سمجھتی تھی کہ میرا اشارہ چودھری باسط شانی اور اسماعیل شاہد کی طرف ہے، اس لیے اس نے کوئی تبصرہ نہ کیا۔ ہم پھر آگے بڑھ گئے، نہ جانے وہ مجھے کہاں لے کر جا رہی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھے اپنے بھائی کے قہر سے بچانا چاہتی تھی، یا اسے یہ ڈر تھا کہ اگر شانی نے اسے میرے ساتھ دیکھ لیا تو اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ اب ہم راہداری کے کونے میں پہنچ چکے تھے۔ راہداری اختتام پر دائیں طرف مڑ رہی تھی اور چند سیڑھیوں کے سٹیپ تھے اور اس کے اختتام پر ایک دروازہ تھا۔ شاید وہ دروازہ ہوٹل کے عقبی طرف کھلتا تھا یا ایمرجنسی کے لیے بنایا گیا تھا۔ بہرکیف ہم جلدی سے سیڑھیاں اتر کر دروازے پر پہنچے۔ شانزے نے دروازہ کھولنا چاہا تو مگر تیر گئی قسمت، وہ بند تھا۔ او شٹ! شانزے جھنجھلائی، پھر مجھے دیکھا۔ یہ تو بند ہے، ہٹو، میں دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے کہا۔ شانزے ایک سائڈ پر ہو گئی تو میں نے آگے بڑھ کر جلدی سے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑا، لیکن دروازہ دوسری طرف سے لاک تھا اور قدرے مضبوط۔ جھنجھوڑنے کے باوجود اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ نہیں کھلے گا۔ میں نے شانزے کی طرف دیکھا تو وہ متوحش زدہ ہو گئی۔ پھر وہ میرا بازو پکڑے تقریباً مجھے گھسیٹتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر راہداری میں آئی اور ہم واپس ادھر بڑھنے لگے جدھر سے آئے تھے۔ راہداری کے دائیں بائیں پتلی سی گلیاں تھیں جن کے اختتام پر رہائشی کمروں کے دروازے تھے۔ ابھی ہم راہداری میں ہی موجود تھے کہ دفعتاً دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں ہماری سماعتوں سے ٹکرائیں۔ دوڑنے والا شاید عجلت میں تھا۔ شانزے رک گئی اور متوحش نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر دنیا جہان کا خوف امڈ آیا تھا۔ اس وقت میرا ذہن بھی آندھیوں کی زد میں آ گیا۔ پھر میری نظر راہداری کے بائیں طرف والی پتلی سی گلی پر پڑی تو میں شانزے کا بازو تھامے اس پتلی گلی میں گھس گیا۔ گلی کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جو کہ بند تھا۔ گلی میں داخل ہوتے ہی میں نے شانزے کو اپنے پیچھے کیا اور میں خود دیوار کے ساتھ چپک کر آنے والے کا انتظار کرنے لگا۔ قدموں کی آوازوں سے یہی پتہ چلتا تھا کہ وہ ایک تھا اور وہ قدم با قدم انتہائی احتیاط سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آوازیں اب قدرے قریب آتی جا رہی تھیں۔ لمحہ بھر کے بعد راہداری کی چھت پر لگے بلب کی روشنی میں مجھے ایک سایہ دکھائی دیا جو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا آ رہا تھا۔ شاید یہ شانی تھا یا اس کا کوئی ہواری۔ بہرکیف میں نے گردن موڑ کر اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر شش کہتے ہوئے شانزے کو خاموش رہنے اور فرش پر بیٹھ جانے کا اشارہ کیا تو اس نے جواباً اثبات میں گردن ہلا دی اور فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر میں سائے کی حرکات و سکنات دیکھنے لگا۔ سایہ لمحہ با لمحہ گھربپا چلتا ہوا قریب آتا جا رہا تھا۔ شاید آنے والے کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم راہداری کی پتلی گلی میں چھپے ہیں، اس لیے وہ بھی احتیاط کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ سایہ ذرا اور آگے آیا تو میں نے روشنی میں اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور بھی دیکھ لیا۔ ریوالور اس نے دونوں ہاتھوں میں دبا رکھا تھا اور اس کا انداز انگریزی ایکشن فلموں والا تھا۔ وہ کبھی ریوالور کو دائیں طرف کرتا تو کبھی بائیں طرف۔ میں نے اپنا سر بھی دیوار کے ساتھ چپکا لیا۔ میرے دل کی دھڑکن بھی غیر معمولی طور پر تیز ہو چکی تھی۔ میں تہیے دست تھا، اس لیے مجھے انتہائی احتیاط سے نووارد پر قابو پانا تھا تاکہ مجھے اور شانزے دونوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہم دونوں ہی کسی نقصان کے متحمل نہیں تھے۔ جیسے ہی وہ سایہ گلی کی نکڑ پر پہنچا تو میں چشم زدن میں فرش پر بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے میں نے ایڑیوں کے بل گھومتے ہوئے اپنا پیر سائے کے گھٹنے پر مارا تو وہ نہ صرف لڑکھڑا گیا بلکہ وہ دوسری طرف دیوار سے ٹکرا گیا۔ ریوالور بدستور اس کے ہاتھ میں ہی دبا ہوا تھا۔ اس نے اندھا دھند مجھ پر گولی چلا دی۔ یقیناً ریوالور پر سائلنسر فٹ تھا، اس لیے گولی کی آواز پیدا نہیں ہوئی۔ میری خوش بختی تھی کہ میرے بر وقت کروٹ بدلنے کی وجہ سے گولی میرے سر کے بالوں کو چھوتے ہوئے دیوار میں پیوست ہو گئی۔ وہ شانی نہیں، اس کا کوئی ہواری تھا۔ وہ نوجوان تھا اور تربیت یافتہ دکھائی دیتا تھا۔ گولی چلنے سے ہلکی سی ٹھک کی آواز پیدا ہوئی تھی، اس لیے یہ غالب امکان نہیں تھا کہ شانی یا اس کا کوئی اور ساتھی یا ہوٹل کے عملے میں سے کوئی اس طرف آ سکتا۔ مجھے شانزے کی دبی دبی سسکی سنائی دی تھی، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اس کی طرف متوجہ ہوتا۔ مد مقابل ہتھیار سے لیس تھا۔ میری ذرا سی غفلت اسے کامیابی سے ہمکنار کر سکتی تھی اور مجھے دوسری دنیا میں پہنچا سکتی تھی۔ میں سنبھلا ہی تھا کہ شانی کے ہواری نے چشم زدن میں ریوالور کا رخ میری طرف کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دبا پاتا، شانزے کا پرس اس کے چہرے پر لگا اور وہ گڑبڑا گیا۔ شانزے نے پرس کھینچ کر مارا تھا۔ اس کے لڑکھڑانے سے مجھے موقع مل گیا تھا۔ میں نے فضا میں ہی جست لگائی اور عقاب کی مانند ہواری پر جھپٹا۔ میں نے سب سے پہلے اس کے ریوالور والے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا
नतीजतन रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर चंद कदम के फासले पर झमाके से गिर गया। अगले ही लम्हे हवारी का ताकतवर घूंसा मेरे जबड़े पर पड़ा, जिसने मुझे दिन में टिमटिमाते हुए तारे दिखा दिए थे। मेरी आंखों के सामने यकलख्त अंधेरा भी फैलने लगा था। मैं सर झटक कर संभल नहीं पाया था कि हवारी का दूसरा घूंसा एक बार फिर मेरे जबड़े पर पड़ा और मेरे मुंह से खून का फुवारा सा फूट पड़ा। बिलाशुबा वो हवारी कदरे ताकतवर था। उसके पहले ही घूंसे ने मेरी हालत निढाल कर दी थी, रही सही दूसरे घूंसे ने पूरी कर दी। मैं लड़खड़ा कर चंद कदम पीछे हटकर दीवार से टकरा गया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। मेरी नज़रें उस पर जमी हुई थीं। उसने मुंह से मुगल्लिज़ात बककर और आगे बढ़कर एक और घूंसा मुझे मारना चाहा, लेकिन मैं चश्मे ज़दन में झुकाई दे गया और नतीजतन उसका घूंसा दीवार पर पड़ा और उसके हलक से कराह निकल गई। वो अपना हाथ पकड़कर पीछे हट गया। उसके चेहरे पर तकलीफ के तासुरात वाज़िया थे। उसकी हालत मुतगय्यर हो गई थी। मैं भी खुद को संभाल चुका था, इसलिए अब मैं उससे घूंसों का बदला ले सकता था। चुनाचे मैंने बरकी सूरत से आगे बढ़कर पहले उसके पेट में लात मार दी। वो जैसे ही ऊग की आवाज़ निकालता हुआ रुकू के बल झुका तो मैंने उसकी नाक पर मुक्का जड़ दिया। मेरा यही वार हमेशा कामयाब रहता था। इससे मद्दे मुकाबिल के हवास मुंतशिर हो जाते थे और चंद लम्हों के लिए उसका दिमाग चकरा कर रह जाता था। यकीनन उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसके हलक से कराह निकली थी और वो अंधे भैंसे की तरह मुझ पर हमला करने ही लगा था कि उसके नाक पर पड़ने वाले मेरे दूसरे मुक्के ने उसे निढाल कर दिया। उसकी नाक से खून ऐसे उबला जैसे किसी ने भरे पानी का नल खोल दिया हो। उसकी हालत दीदनी हो गई थी। नाक से निकलने वाले खून ने उसकी ठोड़ी तक रसाई हासिल कर ली थी। उसने मुझे एक गलीज गाली से नवाजा और मैंने उसकी गाली के जवाब में उसकी नाक पर एक और मुक्का रसीद कर दिया। नतीजतन वो कराह कर फर्श बोस हो गया और खुद को संभालने लगा। इस दौरान शानजे ने कोई मुदाखलत नहीं की थी और ना ही किसी कमरे से कोई बाहर निकला था। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो वो हवास बाख्ता खड़ी थी। मैंने दाएं बाजू की आस्तीन से मुंह से निकलता खून साफ किया और शानजे से कहा, तुम ठीक तो हो? मेरी आवाज़ सुनकर शानजे होशो हवास की दुनिया में लौट आई। फिर उसने जल्दी से आगे बढ़कर हवारी के करीब पड़ा अपना पर्स उठाया। हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, आओ चलें। किस तरफ से जाएंगे? मैंने राहदारी के कोने की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, इधर से चलते हैं। वो शानी शानी कहाँ है? मैंने शानजे की बात का जवाब देने के बजाय हवारी से इस्तफसार किया, लेकिन उसने मेरी बात का जवाब देने के बजाय कराह बेहतर समझा। मान मेरी नज़र उसके पैरों के करीब पड़े उसके रिवॉल्वर पर पड़ी। ऐन उसी लम्हे उसने भी रिवॉल्वर देख लिया था। वो रिवॉल्वर उठाना ही चाहता था कि मैंने आगे बढ़कर रिवॉल्वर पर पाँव की ठोकर मारी तो वो उछलकर दूर जा गिरा। अगले ही लम्हे मैंने एक और ठोकर हवारी की पसलियों पर मार दी तो वो कराह कर रह गया। फिर हम दोनों तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए राहदारी के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गए। हवारी फर्श पर पड़ा कराहता रह गया। राहदारी की नुक्कड़ पर पहुंचे तो मैंने शानजे को रुकने का इशारा किया और खुद दीवार से चिपक कर हाल में नज़रें दौड़ाने लगा। हाल में काफ़ी लोग मौजूद थे। नज़रें दौड़ाते हुए मुझे हाल के खारजी दरवाजे के पास शानी खड़ा नजर आया। वो मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देख रहा था। उसके चेहरे पर झुंझुलाहट नुमायां थी। मैं जल्दी से पीछे हो गया कि मबादा उसकी नज़र मुझ पर न पड़ जाए। क्या हुआ? हाल के दरवाजे पर शानी मौजूद है, मैंने सरगोशी करते हुए उसे इन्फॉर्म किया। वो मुस्तरिबुल हाल हो गई। ओह, फिर? शानजे घबराहट आमेज लहजे में बोली, चंद मिनट इंतज़ार कर लेते हैं, शायद वो इधर उधर हो जाए। मैंने कयास जाहिर किया। शानजे बदस्तूर सहमी हुई थी। मुझे उसके हवारी के आने का भी खदशा था। वो बेहोश नहीं हुआ था और किसी भी लम्हे हमारे पीछे आ सकता था। उसके आने से काम बिगड़ भी सकता था। अब देखो, शायद वो चला गया हो। 2 मिनट के बाद शानजे ने कहा तो मैंने असबात में गर्दन हिलाते हुए राहदारी की दीवार से चिपक कर हाल में झांका। शानी अभी तक हाल के खारजी दरवाजे के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर झुंझुलाहट बदस्तूर मौजूद थी। मान उसने राहदारी की तरफ देखा तो मैं तेजी से पीछे हो गया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे उसने मुझे देख लिया है। क्या वो अभी तक मौजूद है? शानजे ने शानी के मुतल्लिक इस्तफसार किया। हाँ। वो फिर हवास बाख्ता हुई। फिर अब कैसे निकले यहाँ से? मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैंने जवाब देने के बाद सर तिरछा करके हाल की तरफ देखा तो मुझे शानी उधर राहदारी की तरफ ही देखता हुआ दिखाई दिया। दूसरे ही लम्हे मैंने उसे चौंकते हुए देखा। उसकी नज़र शायद मुझ पर पड़ गई थी। मैं जल्दी से पीछे हुआ। लम्हा भर के बाद मैंने दोबारा राहदारी में झांका तो मुझे शानी आता हुआ दिखाई दिया।
میں نے پیچھے ہوتے ہوئے ہونٹ بھینچ لیے اور شانزے سے بولا، شانی آ رہا ہے۔ او، اب کیا ہوگا؟ شانزے اضطراب میں مبتلا ہو گئی۔ اطمینان رکھو، کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی ڈھارس بندھائی، پھر اس کا بازو پکڑا اور آگے بڑھ گیا۔ عین اسی لمحے شانی کا حواری دکھائی دیا جو رک رک کر چلتا ہوا ریوالور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی پشت ہماری طرف تھی، اس لیے ہم اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں غراب سے پتلی سی گلی میں گھس گئے۔ گلی کے اختتام پر کمرے کا دروازہ بدستور بند تھا۔ اتنی ہنگامہ آرائی ہونے کے باوجود کسی بھی کمرے سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا تھا۔ شاید کمرے خالی تھے اور رہائش پذیر افراد حال میں کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ گلیارے میں ایک بلب جل رہا تھا جسے آن آف کرنے کا بٹن بھی ایک دیوار پر نظر آیا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر بٹن دبا دیا تو بلب آف ہو گیا اور گلی میں اندھیرا پھیل گیا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ شانی کا ساتھی ریوالور اٹھائے گلی کے سامنے سے گزر گیا۔ اس نے گلی میں دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی۔ یہ ہمارے لیے اچھا ہی ہوا تھا۔ دفعتاً ہماری سماعتوں سے شانی کی آواز ٹکرائی۔ اس کے لہجے میں حیرت اور تفکرات کے ملے جلے تاثرات تھے۔ جعفر، تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ یہ اسی لڑکے کی کارستانی ہے۔ میں نے اس پر قابو پا لیا تھا، لیکن حواری بتا رہا تھا کہ شانی نے درستگی سے اس کی بات کاٹ دی۔ واہ، کیا بات ہے، تم ایک لڑکے سے مار کھا گئے۔ شانی بھائی، حواری جعفر نے پھر کہنا چاہا۔ صراحت بعد میں کرنا، میں نے اسے اسی راہداری میں جاتے دیکھا ہے۔ کہاں گیا ہے وہ؟ نہیں، وہ ادھر نہیں ہے، وہ میرے سامنے فرار ہوا تھا، حواری جعفر بولا۔ کب؟ ابھی چند منٹ پہلے۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، حواری جعفر نے اسے بتایا۔ لڑکی؟ شانی گرجا۔ وہ لڑکی کون تھی؟ مجھے کیا پتا بھائی، جعفر کی تذبذب میں ڈوبی آواز ابھری۔ لیکن اس نے تمہارا نام لیا تھا، شاید وہ تمہیں جانتی ہے۔ میں نے شانزے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں اور چہرے پر خوف پھیلا ہوا تھا۔ میرا نام لیا تھا؟ شانی کے لہجے میں اس بار حیرت در آئی تھی۔ ہاں بھائی۔ ہٹو، شانی پھر گر جا۔ پھر مجھے تیز تیز قدموں کی آوازیں سنائی دیں تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ شانی کی بات سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ جو لڑکی میرے ساتھ ہے وہ اس سے بے خبر ہے کہ وہ شانزے ہے۔ شانزے کی حالت مجھ سے قدرے بدتر تھی۔ اس کا چہرہ خوف اور دہشت سے زرد پڑ گیا تھا۔ عین اسی لمحے ہمارے عقب میں کمرے کا دروازہ کھلا تو ہم نے بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ وہ ایک عمر رسیدہ خاتون تھی۔ ان کی آنکھوں پر نظر کی اینک تھی۔ وہ ہمیں دیکھ کر بے اختیار چونکی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتیں، میرے دماغ میں ایک خیال کوندے کی مانند لپکا اور میں نے شانزے کا بازو پکڑا اور جلدی سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اور وہ خاتون ارے کرتی رہ گئیں۔ مجھے کچھ اور نہ سوجھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر خاتون کا بازو پکڑ کر انہیں اندر کھینچا اور جھٹ سے دروازہ بند کر کے لاک لگا دیا۔ ارے یہ کیا بدتمیزی ہے، کون ہو تم لوگ؟ وہ خاتون ہراساں ہوتے ہوئے بولی۔ آنٹی پلیز شور نہ مچائیے گا، ہم چور ڈاکو نہیں ہیں، ہمارے دشمن ہمارے پیچھے ہیں، ان سے بچ کر ادھر آ گئے ہیں، میں نے ملتجیانہ لہجے میں کہا۔ او، کیا تم اس لڑکی کو گھر سے بگا لائے ہو؟ خاتون متحیر زدہ ہوئیں۔ ایسا ہی سمجھ لیں، میں نے جواباً کہا۔ یہ میری بیوی ہے، ہم نے گھر سے بھاگ کر شادی کی ہے اور اس کا بھائی ہمیں مارنا چاہتا ہے۔ پلیز آپ ہماری ہیلپ کریں۔ میں کیا مدد کر سکتی ہوں؟ وہ حیران ہوئیں۔ دفعتاً دروازے پر دستک ہوئی تو ہم نے بے اختیار چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اوہ، اس کا بھائی آ گیا ہے، میں نے شانزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے لہجے سے بے پناہ خوف ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ پلیز آنٹی، ہماری مدد کریں پلیز۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ یہاں تو ایسی کوئی جگہ بھی نہیں جہاں تم دونوں چھپ سکو۔ خاتون کے لہجے میں جھلاہٹ کا عنصر شامل تھا۔ میں نے غائرانہ نظروں سے کمرے کا جائزہ لے لیا تھا۔ دروازے کے سامنے والی دیوار میں ایک کھڑکی تھی جس پر صرف شیشے لگے ہوئے تھے۔ اس پر لگے پردے ایک سائیڈ پر ہوئے پڑے تھے۔ دفعتاً میرے ذہن میں ایک خیال آیا تو میں جلدی سے کھڑکی کی طرف بڑھا۔ کھڑکی فرش سے 4-5 فٹ کے فاصلے پر تھی اور دوسری طرف ایک پتلی سی گلی تھی۔ دفعتاً دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی۔ خاتون مضطرب الحال دکھائی دے رہی تھی۔ میں مڑ کر خاتون کے پاس آیا۔ پلیز ہمارے جانے کے بعد دروازہ کھولیے گا اور ہمارے بارے میں کچھ بھی نہ بتائیے گا، یہ آپ کا ہم پر احسان ہوگا۔ میں نے ایک بار پھر ملتجیانہ لہجے میں کہا تو خاتون نے ہونٹ بھینچ لیے۔ آؤ شانزے، میں نے کہا اور شانزے کا ہاتھ پکڑ کر کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ کھڑکی میں نے پہلے ہی کھول دی تھی، اس لیے میں جلدی سے کھڑکی پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا۔ شانزے نے بھی کودنے میں لمحہ بھر لگایا تھا۔ ہمارے کودتے ہی خاتون نے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کر کے پردے آگے کر دیے تھے۔
میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شانزے کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھنے لگا۔ گلی 4 فٹ سے زیادہ چوڑی نہیں تھی۔ اس گلی میں کمروں کے واش رومز کے پائپ اور اے سی کے پائپ لگے ہوئے تھے۔ یہ گلی آگے مڑ کر پارکنگ کی طرف جا رہی تھی۔ ہم گلی کے اختتام پر مڑے ہی تھے کہ مجھے شانی کی آواز سنائی دی۔ اس نے چیخ کر اپنے ہواری سے کہا تھا، وہ باہر جا رہے ہیں، جعفر باہر جاؤ۔ میں نے گردن موڑ کر گلی میں جھانکا تو شانی کھڑکی سے باہر جھانکتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کا چہرہ جوش غیظ سے تپا ہوا تھا۔ میں شانزے کو لے کر پارکنگ میں آ گیا۔ شانزے تم جاؤ، میں شانی کو سنبھال لوں گا، میں نے کہا تو شانزے مضطرب ہوئی۔ لیکن تم… میری فکر مت کرو، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اور ہاں، پریشان مت ہونا کیونکہ تمہارے بھائی کو نہیں پتا کہ تم میرے ساتھ ہو۔ اب جاؤ جلدی۔ شانزے کے چہرے پر یک لخت اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی۔ پھر وہ مڑ کر اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ 1 منٹ کے بعد اس کی کار گیٹ کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ پھر وہ گیٹ کراس کر گئی۔ اس کے جاتے ہی میں نے بھی پارکنگ بوائے کو پیسے اور کارڈ تھما دیا۔ ہیلمٹ پہننے کے بعد میں نے موٹر بائیک سٹارٹ کی اور اس کا رخ گیٹ کی طرف کر دیا۔ میں نے گیٹ کراس کرنے کے ساتھ ہی گردن موڑ کر دیکھا تو شانی اور اس کا ہواری جعفر بھی دوڑتے ہوئے پارکنگ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے موٹر بائیک پر فرار ہوتے دیکھ لیا تھا۔ اب مجھے تلاش کرتے رہو، میں نے ہنکارا بھرا اور پھر موٹر بائیک ہوٹل سے نکال کر کچہری کی طرف دوڑانے لگا۔ چوک پر بے تحاشا ٹریفک تھا۔ شانزے کی کار ٹریفک میں گم ہو چکی تھی، اس لیے میں اس کی طرف سے بے فکر ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں شانی سے ڈر کر فرار ہو رہا تھا۔ در حقیقت میں نہیں چاہتا تھا کہ ہوٹل میں کوئی تماشا ہو، اس لیے میں نے اس سے ٹکرانے سے گریز کیا تھا۔ پھر اگر وہ اپنی بہن شانزے کو میرے ساتھ دیکھ لیتا تو ہو سکتا تھا کہ اس کی غیرت جاگ جاتی اور شانزے اس کے قہر کا شکار ہو جاتی۔ میرے لیے یہ بات بھی معمہ تھی کہ شانی کو کیسے پتا چلا تھا کہ میں ہوٹل میں موجود ہوں۔ شانزے پر تو شک کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ وہ تو کچہری کے قریب ایک مارکیٹ میں موجود تھی اور یہیں سے اس نے مجھے کال کیا تھا۔ بوندا باندی بدستور ہو رہی تھی۔ کچہری چوک سے میں نے موٹر بائیک کو 9 نمبر چونگی کی طرف جانے والی سڑک پر ڈال دیا۔ اب شانی مجھے اتنی جلدی تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس کی دسترس سے بہت دور نکل چکا تھا۔ جب وہ کچہری چوک پر پہنچے گا تو وہ یقیناً مخمصے کا شکار ہوگا کہ میں کدھر گیا ہوں۔ البتہ یہ امکان غالب تھا کہ وہ گلگشت کی طرف آ سکتا تھا، کیونکہ چند روز پہلے اس کے ہواری نازو، نجو اور ہاشم سے اسی علاقے میں ہی مٹ بھیڑ ہوئی تھی، اور شانی کا ذہن اس طرف جا سکتا تھا کہ میں گلگشت کی کسی کالونی میں رہائش پذیر ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ میں بیک مرر میں مسلسل اپنے عقب کا جائزہ لے رہا تھا تاکہ اگر کوئی مشکوک کار یا موٹر بائیک دکھائی دے تو اسے ڈاج دے سکوں۔ 9 نمبر چونگی تک پہنچنے تک تو مجھے کوئی مشکوک کار یا موٹر بائیک دکھائی نہ دی، اس لیے میں مطمئن ہو کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ خراب موسم کے سبب سڑکوں پر ٹریفک کم تھی۔ کھمبوں پر نصب مرکری بلب بھی روشن تھے، کہیں کہیں کچھ گوشے اندھیرے میں بھی ڈوبے ہوئے تھے۔ بوندا باندی کے سبب سڑک پر کافی پھسلن ہو چکی تھی۔ میں انتہائی محتاط سے موٹر بائیک چلا رہا تھا۔ 15-20 منٹ کے بعد میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو رات کے 8:30 بج رہے تھے۔ موٹر بائیک صحن میں کھڑی کرنے کے بعد میں ہیلمٹ اتار کر موٹر بائیک ہینڈل سے ہک کیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اسی وقت مرینا بھی میرے کمرے میں آ گئی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ تشویش زدہ لہجے میں بولی۔ پھر اس کی نظر میری شرٹ کی آستین پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑی۔ اوہو، یہ خون کیسا ہے؟ کیا آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی ہے؟ اس نے میری آستین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے بھی بے اختیار آستین کی طرف دیکھا تو اس پر خون جمع ہوا تھا۔ میں نے ایک طویل سانس لیا اور اقرار زدہ لہجے میں بولا، ہاں، لیکن ماموں کو یہ مت بتانا کہ میں باہر گیا تھا، وہ خواہ پریشان ہوں گے۔ ماموں کو نہیں بتاؤں گی، وہ کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ لیکن آپ کی لڑائی کس سے ہوئی ہے؟ او، کہیں شانی تو میرے ہاتھوں پٹنے سے بچ گیا تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ البتہ اس کے ساتھی سے میری لڑائی ہوئی تھی اور حسب توقع جیت میری ہوئی تھی۔ ویسے اگر شانی میرے ہاتھوں پٹتا تو اس کی بہن اسے پٹتا دیکھ کر کیا سوچتی؟ شانی کے لیے تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہوتا۔ مرینا بھی ہنس پڑی، پھر بولی، بیچاری کو افسوس ہی ہوتا۔ صحیح کہہ رہی ہو، بالکل کسی فلم کا سین ہی ہوتا۔ شانی کا ساتھی آپ کو کیسے مل گیا تھا؟ میں نے مختصراً ہوٹل میں شانزے سے ملنے سے لے کر وہاں سے فرار تک کی بات چیت اس کے گوش گزار کر دی۔ کھانا کھائیں گے؟ ہاں، بہت بھوک لگی ہے۔ اس بدبخت شانی کے بچے نے کھانا بھی نہیں کھانے دیا تھا، میں نے کفِ افسوس ملتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں لے آتی ہوں، آپ پیٹ بھر کر کھائیے گا۔
وہ جانے لگی تو میں نے پوچھا کیا باقی سب نے کھا لیا ہے؟ ہاں، اتنا کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی اور میں کھانے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد مرینا کھانا لے آئی اور میں کھانے میں مشغول ہو گیا، جبکہ مرینا میرے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ آج کی شام واقعی ایڈونچرس تھی، لیکن یہ ایڈونچر صرف 20 سے 25 منٹ پر مشتمل تھا۔ شانی مجھے گھیرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن میں اس کے ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ گویا ہمارے درمیان چوہے بلی کا کھیل جاری تھا۔ مجھے صرف ویزے کا انتظار تھا، اس کے بعد میرے ساتھ کیا حالات پیش آنے تھے میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے کھانا کھا لیا تو مرینا چائے لے کر آ گئی۔ اس نے کپ میز پر رکھا اور کھانے کے برتن اٹھا کر لے گئی۔ میں نے چائے کا کپ اٹھایا اور چائے گھونٹ گھونٹ اپنے حلق میں اتارنے لگا۔ ساتھ ہی میری سوچوں کا محور شانزے کی طرف چلا گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ابھر آیا جب اس نے ہوٹل میں کھڑکی سے جھانکتے شانی کو دیکھا تھا تو وہ بے حد خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ میری تلاش میں ہوٹل آ سکتا ہے۔ میں نے سوچا کہ شانزے کو کال کر کے اس کی خیریت معلوم کروں، پھر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ میں اسے کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، وہ خود ہی مجھے کال کر کے صورتحال سے آگاہ کر دے گی۔ چنانچہ میں وقت گزاری کے لیے ٹی وی پر نیوز دیکھنے لگا۔ رات کے 11:30 بجے کا وقت تھا جب میرے سیل فون کی گھنٹی ٹرٹرائی۔ کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا اور میں اس وقت بستر پر دراز سونے کی کوشش میں تھا۔ میرا سیل فون سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو شانزے کال کر رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھا اور کال ریسیو کر کے سیل فون کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے شانزے کی آواز سنائی دی۔ وہ دھیمی آواز میں بول رہی تھی، ہیلو علی۔ بولو شانزے، کیا صورتحال ہے؟ میں نے جواب دینے کے بعد پوچھا۔ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ کیا مطلب؟ میں ٹھٹکا۔ ہمارے جانے کے بعد شانی بھائی نے ہوٹل کے ایک ویٹر سے میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ لڑکی کون تھی، اس نے کس رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، یعنی وہ میرے بارے میں معلوم کر رہا تھا۔ شانزے تشویش زدہ لہجے میں بولی، لہجہ دھیما ہی تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے کیمرے کی ریکارڈنگ بھی نکلوائی تھی۔ اوہ، پھر؟ میں بھی تشویش زدہ ہوا۔ کیا اس نے ریکارڈنگ میں تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا ہے؟ اسے تم اتفاق ہی سمجھ لو کہ اس وقت ہوٹل کا کیمرہ خراب تھا اور مکینک اسے درست کر رہا تھا۔ شانزے متشکر لہجے میں بولی، اس لیے بال بال بچی ہوں۔ شانی بھائی کے بقول وہ لڑکی کے بارے میں پتہ چلتے ہی اسے اغوا کر لیتا اور تمہیں بلیک میل کر کے کسی جگہ بلاتا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے اس کی باتیں سنی ہیں۔ میں نے بھی دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے طویل سانس اپنے اندر انڈیلی۔ واقعی یہ اتفاق ہی تھا، اور ایسے اتفاق اتفاقی طور پر ہی ہوتے ہیں۔ چلو، اس کا پلان کامیاب نہیں ہوا۔ میں مسکرایا۔ ہاں بالکل، وہ بولی، لیکن تمہیں پہلے سے زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ میں بھی پاپا اور شانی بھیا کی ایکٹیویٹی پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ اگر کوئی اہم بات معلوم ہوتی تو میں تمہیں آگاہ کر دوں گی۔ اس کے بعد چند مزید باتیں ہوئیں اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا، تو میں نے سیل فون آف کر کے میز پر رکھا اور دوبارہ بستر پر دراز ہو گیا۔ شانی نے واقعی بہت تیزی سے کام کیا تھا۔ میرے خواب و خیال میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ ہوٹل سے ریکارڈنگ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہماری ریکارڈنگ ہو جاتی تو چودھری باسط اور شانی کا کیا رد عمل ہوتا۔ اپنی بیٹی کو میرے ساتھ دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو جاتے۔ میری وجہ سے چودھری باسط بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوا تھا، یعنی سیاست سے تا حیات نااہل ہو گیا تھا، اور اس کی بیٹی میرے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہی تھی۔ ایسے میں اگر چودھری باسط اور شانی اس پر دباؤ ڈالتے تو وہ باغی بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے سیاہ کرتوتوں سے واقف ہو چکی تھی۔ ایک عذرا تھی اسماعیل شاہد کی بیٹی، وہ اپنے باپ کے سیاہ کرتوتوں سے واقف تو ہو گئی تھی، لیکن اس نے مانا نہیں تھا۔ ہاں، اگر وہ اپنی آنکھوں سے جب باپ کے کرتوت دیکھے گی تو تب اسے یقین آ جائے گا۔ سوچتے سوچتے میں نیند کی وادی میں پہنچ گیا۔ میں ایک حال نما کمرے میں دیوار کے ساتھ زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ میری حالت دگرگوں تھی۔ میرے سر کے اوپر دیوار میں ایک بہت بڑا روشن دان تھا جس پر موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ حال کمرے میں اسماعیل شاہد، چودھری باسط اور شانی موجود تھے، اور میری بے بسی و بے قراری پر زوردار انداز میں کہے لگا رہے تھے۔ ان کے کہے باز گشت بن کر حال کمرے میں گونج رہے تھے۔ میں نفرت بھری نظروں سے ان تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے کہے مجھے زہر لگ رہے تھے اور میرے اندر لاوا بھرتا جا رہا تھا۔ میں غصے کی شدت سے تینوں کی طرف بڑھنے لگتا،
لیکن میرے بازو اور ٹانگوں کے گرد بندھی زنجیریں چھوٹی تھیں، اس لیے میں ان تک نہ پہنچ پاتا۔ دیکھو دیکھو، یہ کتنا بے بس ہے آج۔ چودھری باسط کی مکروہ آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ خود کو بہت بڑا ہیرو سمجھتا ہے یہ، اسماعیل شاہد نخوت سے بولا، لیکن آج میں اس کا سارا ہیرو پن اس کی ناک کے راستے نکال دوں گا۔ مرنے کے بعد بھی یہ یاد رکھے گا کہ اس کا پالا کس سے پڑا تھا۔ انکل، اس بار شانی بولا، میں نے بھی اس سے اپنے بدلے چکانے ہیں، پہلے مجھے موقع دیجیے۔ ہاں ہاں ضرور، پہلے تم اپنی بھڑاس نکال لینا، اسماعیل شاہد نے جواباً کہا۔ پھر وہ تینوں کہے لگانے لگے۔ میں دانت پر دانت جمائے ان تینوں روسیاہی انسانوں کو دیکھ رہا تھا۔ غصے کی شدت سے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ دفعتاً کمرے کا دروازہ کھلا اور میں دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ کمرے میں دو آدمی داخل ہوئے تھے جنہوں نے میری بہن روزینہ کو بازوؤں سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ زندہ لاش کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ دونوں مکروہ چہرے والے آدمی اسے میرے سامنے لے آئے اور میں سکتے کے عالم میں اسے دیکھنے لگا۔ روزینہ کی حالت بھی بے حد خستہ تھی۔ کپڑے میلے کچیلے اور شکن آلود، سر کے بال بکھرے ہوئے، ہونٹ پپڑی زدہ، چہرہ بے رونق، آنکھوں کے گرد ہلکے ننگے پیر۔ روزینہ، بامشکل میں اس کا نام پکار سکا۔ میری آواز سن کر روزینہ نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ وہ چند لمحے گو مگو کی کیفیت میں مجھے دیکھتی رہی، شاید مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر جیسے وہ مجھے پہچان گئی۔ بھیا، اس کے منہ سے نکلا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ کرب تھا جس نے میرے دل کو چیر دیا تھا۔ تینوں روسیاہی انسان خاموش کھڑے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے مکروہ چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے ایک قہر آلود نظر ان تینوں پر ڈالی، پھر روزینہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، بھیا بھیا، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو بھیا، میں بہت اذیت میں ہوں، یہ لوگ بہت غلیظ ہیں، یہ میرے ساتھ۔ اس سے آگے وہ بول نہ پائی اور شدت سے رونے لگی۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس وقت بپھرے شیر کی طرح دھاڑا تھا۔ مت رو میری بہن، صبر کرو۔ میں نے اسے دلاسا دینا چاہا۔ میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں لے جاؤں گا۔ میں نے دیکھا روزینہ کی آنکھوں میں امید کی کرن چمک اٹھی تھی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے یہاں سے لے جائیں گے؟ آپ مجھے بچا لیں گے نا؟ وہ امید بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی اور میں اس بات میں گردن ہلا رہا تھا۔ دفعتاً اسماعیل شاہد کی آواز گونجی، لے جاؤ اس لڑکی کو۔ دونوں مکروہ چہرے والے آدمیوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور روزینہ کو گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ روزینہ خوف کی شدت سے چلا رہی تھی اور میں بے بسی و کرب میں مبتلا پرنم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی، مچل رہی تھی اور ان مکروہ چہرے والے آدمیوں کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی از حد کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کمزور ناتواں تھی اور وہ دونوں آدمی ہٹے کٹے اور مشٹنڈے تھے۔ اس کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی اور وہ بدستور اسے گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے لمحہ با لمحہ میری نظروں سے دور ہوتی جا رہی تھی، ساتھ ہی وہ مجھے بھی پکار رہی تھی، بھیا بھیا۔